बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, ढूंढ रहा हूं जरा थामना। शान-ए-इल्म में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। पहले बस सिर्फ एक वजाहत कर चुके, लाहौर टाइम चेक वो वक्त पे हमें आउट होना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से कल एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आके जो ऑन एयर हमारी ऑडियंस है वो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं देख सकी थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सबके सामने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से वो सवाल हुआ और जिस टीम ने बजर बजाया उसने सही जवाब दिया और वो क्वालिफाई कर गई है अगले राउंड के लिए। तो मैंने कहा ये वजाहत कर दूं। आज हमारी 3 टीम्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, टीम ए में है कराची यूनिवर्सिटी और कैंट कॉलेज से अमरीन यूसुफ और वजीहा यूसुफ बहने। अच्छा, टीम बी में है कराची यूनिवर्सिटी और सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से राशिदुद्दीन और हुमा साहिबा, और टीम सी में है जामिया अल मोहसिनात और कराची यूनिवर्सिटी से सना आजम और शम्स। हमारे जरा कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई कर दें भाई। कंटेस्टेंट्स के लिए है करशी जामे शीरी, सूफी ऑयल, हिमानी हर्बल और मीजान चाय की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। रनर अप के लिए है वाहिद फैन का गिफ्ट, और विनर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो फाइनल का विनर होगा वो अपने साथ इनाम के तौर पर लेके जाएगा जे डॉट की गाड़ी। बजर चेक कर ले जी। ठीक है जी, पहला राउंड बजर राउंड, सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10 नंबर। जब आपने बजर बजा दिया मैं खामोश, सवाल वहीं पर रुक जाएगा और बजर बजाने के बाद फौरन जवाब देना मत शुरू कीजिएगा, एक लम्हे को रुक जाइएगा ताकि यहाँ हम लोग भी और वहाँ कंट्रोल रूम में जो लोग बड़ा गौर से देख रहे हैं वो हमें बता सकें। जी क्या लिंक, क्या मेरे पास कोई लिंक नहीं है अभी, मुझे लिखवा के भेज दें, मेरे को कोई ऐसा लिंक नहीं है। हाँ, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे यार। तो आप लोग जो है वो बजर बजाने के बाद फौरन शुरू मत कीजिएगा ताकि हमारे कंट्रोल रूम में जो दोस्त देख रहे हैं वो बता दें कि आप में से पहले बजर किसने बजाया है। ठीक है जी, आप लोग हमारे साथ हैं। सही जवाब पर हौसला अफजाई होगी भरपूर तालियों में। गलत जवाब पर हौसला अफजाई, हाँ ठीक है जी, वो भी क्विज में हमारे साथ है। ये गलत जवाब पर ये करेगा, हाँ ये है गलत जवाब पर इसकी तरफ से ये होगा। ठीक है जी, हाँ हाँ ठीक है, शुरू कर रहा हूं। अच्छा भाई, पहला सवाल, पाकिस्तान के परचम को लहराते हुए ज्यादा वक्त लगता है या सरनगू करते हुए ज्यादा वक्त लगता है? जी, लहराते हुए। और आपने क्यों ये जवाब दिया, क्या सोच रहे कि माइक जरा करीब करके बोले? मतलब उसको जब ऊपर किया जाता है तो फिर थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। रस्सी को नीचे खींचा जाता है तो फिर आस्ते आस्ते ऊपर जाता है। हाँ, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि लहराते हुए वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन मामला ये है कि जब कौमी परचम सरनगू किया जाता है तो एक तो 2 सूरतें होंगी ना, या तो ये होगा कि परचम पहले से नीचे है, यानी कि आप देखते हैं अहम इमारतों पर परचम सरनगू करके लपेट दिया जाता है, अगली सुख पे लगाया जाता है। ऐसे में अगर परचम ऑलरेडी बाहर है और उसको सरनगू करना है तो पहले परचम लगाया जाएगा, लहराया जाएगा टिल द टॉप, फिर उसको सरनगू किया जाएगा। अच्छा। और दूसरी सूरत में भी अगर परचम पहले से भी लहरा रहा है तो उस सूरत में भी परचम पहले एहतराम के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए, ऐसे नहीं कि आपने नीचे किया और वहीं पे रोक दिया, बल्कि उसको नीचे किया जाएगा फिर प्रॉपर्ली एक खास हाइट पे लाके रोका जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि परचम लहराते वक्त कम लगता है, सरनगू करते वक्त ज्यादा लगता है। आपके 10 नंबर कट गए। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल ये बताएं, चीन की पार्लियामेंट के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? चीन की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नहीं, कोई नहीं, हिंट्स दे दूं, ऑप्शंस दे दूं? वो तो ऑप्शन तो फौरन ही पकड़ा, बहुत ही आसान हो जाएगा ऑप्शंस के बाद, बहुत आसान हो जाएगा। अब जो बजर बजा दे बस, लेकिन जब बजर बजेगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद चाहे मैंने एक ऑप्शन दिया है, बजर बजा दिया, मैं खामोश, ठीक है जी? क्या चीन की पार्लियामेंट को 3 ऑप्शंस, इसमें 3 जरूरी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, या नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं? जी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का ज़रई अजायब घर, एग्रीकल्चरल अजायब घर पाकिस्तान के किस शहर में है?
آپ نے ہیلپ نہیں کرنی, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہیں. زرعی عجائب گھر پنجاب میں ہے, لاہور میں ہے یا فیصل آباد میں ہے؟ کس نے بجایا پہلے؟ ایک منٹ, کس نے بجایا بھائی؟ انہوں نے یہاں ویسے ایک ساتھ ہی بجایا, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بجایا. اب ہم کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں ذرا پہلے دونوں کے جوابات سن لیتے ہیں. آپ کا کیا جواب ہے؟ لاہور میں. آپ کا جواب ہے؟ فیصل آباد. چلو اس کو تو وہ کرو, اس کا جواب صحیح ہے نا؟ یہ جواب صحیح ہے. ہاں وہی کرو, اس کا جواب صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, جواب آپ کا درست ہے, فیصل آباد میں ہے. اب ان کے -10 کریں نا, اور ان کے -10 بیچاریوں کو. ٹھیک ہے, کراچی والوں کو کیا پتا فیصل آباد میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, شعر مکمل کریں. وقت کم مقابلہ سخت. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو. اس شعر کو مکمل کریں. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو. میں آگے پڑھ رہا ہوں, اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شعر کیا ہے. کسی بھی وقت بزر بجا کے کوئی بھی مکمل کر سکتا ہے اور 10 نمبر لے سکتا ہے. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو. اوئے یار چلو نا, زبان خلق کو خدا سمجھو. خدا اب اس میں نہیں ہو سکتی. نہیں اس کے بعد میں کیا کروں؟ نہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. خدا سمجھو کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا جی, آپ کو بھی -10 مبارک ہو ہماری طرف سے. سقراط, ارسطو, افلاطون, تینوں نام سن لیا آپ نے؟ سقراط, ارسطو, افلاطون. ان میں سے کون کس کا شاگرد ہے؟ کون کس کا شاگرد ہے؟ چلو اور آسان کر رہا ہوں, 2 کر دو, اور آسان کر رہا ہوں, ہم اس سے بھی آسان. بھائی سقراط کا شاگرد کون ہے بتا دو. ان دو میں سے کوئی ہے, یا ارسطو یا افلاطون ہے. سقراط کا شاگرد کون ہے؟ 5 سیکنڈ میں بتانا ہے آپ نے. 5 تو کم مارنا ہے تو مار لیں. بتانا ہے کسی نے؟ اچھا, افلاطون کا شاگرد کون ہے؟ ارسطو یا سقراط؟ ارسطو ہے آئی تھنک. نہیں, یا تو آپ بزر بجائیں گی اور -10 ہوں گے, یا پھر آپ نہیں. مزے آ رہے ہیں مطلب ایسے بھی جواب بتا دوں کیوں بھائی, تاکہ صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے, غلط ہو جائے تو کوئی نہیں. بجانا ہے بزر؟ نہیں بجانا. سقراط کا شاگرد افلاطون, افلاطون کا شاگرد ارسطو. ٹھیک ہے جی, یہ جواب نہیں دیا کسی نے. 2 سوالات اور ہوں گے پہلے راؤنڈ میں, بس وقت بہت کم ہے آج. مشہور نعتیہ ربائی سب نے سنی ہوئی ہے, بلغ العلا بکمالہ. ہاں کس نے لکھی ہے؟ 2 ان کو آپشنز دو, ان کو کچھ نہیں پتا. دے دو ان کو آپشن. دے دوں؟ دے دو, یا مولانا رومی یا شیخ سعدی. چلے, مولانا رومی یا شیخ سعدی؟ جی شیخ سعدی. شیخ سعدی نے لکھی ہے, بالکل ٹھیک. سکور برابر ہو گیا. آپ سب کے نمبرز ہیں, آپ سب کے نمبرز ہی نہیں ہیں اس وقت. اس طرح سکور برابر ہو گیا, کسی کا کوئی نمبر نہیں ہے. بھائی یہ بتائیں, آپ نہار منہ, ہاں یعنی کہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ جو کہتے ہیں, جو آپ کی پسند کی مٹھائی ہو, ٹھیک ہے, پسند کی مٹھائی, کوئی اور چیز نہیں, نہار منہ آپ اپنی پسند کی مٹھائی کے کتنے ٹکڑے کھا سکتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کے بتاؤں گا, ایک سیگمنٹ ہوگا اس میں بتائیے گا کتنے ٹکڑے کھا سکتے ہیں نہار منہ اپنی پسند کی مٹھائی کے. بھائی بزر بجائیں, ایسے جواب میں سن نہیں رہا. آپ بزر بجائیں گے یا +10 یا -10 ہوگا تو ہی جواب آئے گا, ورنہ نہیں. کس نے بجایا؟ بچ گیا. کس نے بجایا؟ ہاں جی, ایک کھا سکتے ہیں, جب ہم ایک کھا لیں گے تو نہار منہ نہیں تھوڑی رہے گا. نہار منہ آپ ایک ہی کھا سکتے ہیں, جب آپ ایک کھا لیں گے تو پھر دوسرا ٹکڑا نہار منہ نہیں ہوگا. ٹھیک, پہلا راؤنڈ ختم. دوسرا راؤنڈ صرف ایک سوال سب سے, کوئی بزر نہیں, کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں, جس سے سوال ہے وہی جواب دے گا. صحیح جواب ہے 10 نمبر, غلط جواب ہے کچھ نہیں. پہلا سوال ہے آپ سے. PIMS, PIMS, PIMS کن الفاظ کا مخفف ہے؟ PIMS, PIMS کن الفاظ کا مخفف ہے؟ بہت آپ سنتے رہتے ہیں واقعات, حادثات میں PIMS کا نام بہت سنتے رہتے ہیں. 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے, وقت کم ہے ہمارے پاس. 5. PIMS. ایک منٹ جی, PIMS. جی یہی پیمرا انٹرنیشنل. اسپیلنگ کر رہی ہیں آپ پیمز کی؟ پھر سے بتاؤں, PIMS. PIMS. یہ وہ پی سے پروین آتا ہے. پیمرا انٹرنیشنل. آئی سے انڈونیشیا. نہیں, پیمرا انٹرنیشنل. ایم سے
محی الدین وانی. پیمرا انٹرنیشنل میڈیا. ایس سے سارا رضا. نہیں, وقت ختم ہو گیا. پیمس یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, بہت مشہور اسلام آباد میں. آپ بہت آسان سوال آ گیا آپ پہ, اگر آپ کو آتا ہو تو. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, مکمل کریں. یہ آپ کو آتا ہے لیکن سوال ان سے میں کچھ نہیں کر سکتا. قتل حسین, اور اس میں ہنٹ نہیں دے سکتے ہیں ورنہ تو بڑا آسان ہو جائے گا. اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب جو اگلا سوال ہے آپ سے, وہ اگر آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ کو بہت ہی افسوس ہوگا کہ یار یہ آتا تھا اور یہ نہیں آتا. آپ سے میرا سوال ہے کہ شعر ہے کس کا؟ مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر. ارے ویری گڈ. گڈ. چلے جی, آخری راؤنڈ کی طرف ہم آ گئے تیزی سے بڑھتے ہوئے. 19-20 کا ہی فرق ہے, تینوں گیم میں ان ہے. 40 سیکنڈ ہوں گے تینوں کے پاس. پہلے آپ کے پاس جواب دیں گی یا پاس کہیں گی تو میں آگے بڑھوں گا. نیگیٹو مارکنگ کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ کے 40 کچھ سوالات میں اس میں آپشن ہوں گے, کچھ میں نہیں ہوں گے. آپ نے اکارڈنگلی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. رسول اللہ کے نانا کا کیا نام تھا؟ پاس کہتے ہیں, ٹائم پاس کر رہی ہیں. وہاب. حضور اکرم مکے کے کس محلے میں پیدا ہوئے؟ بنو ہاشم. سوق اللیل. غلط. ٹینس کے مشہور کھلاڑی جمی کونرز کا تعلق کس ملک سے تھا, امریکہ یا برطانیہ؟ برطانیہ. غلط. آزاد کشمیر کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ سوری, جموں کشمیر. مظفر آباد. ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کھلاڑی کا نام؟ عامر. محمد عامر. حسن رضا. غلط. سندھی ادبی بورڈ کا صدر دفتر کس شہر میں ہے؟ پاس. نبی اکرم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا تھا؟ وہ جو 40 سال سے جل رہا تھا. 1000 برس سے روشن تھا. فارس کا آتش کدا. صرف 2 منٹ رہ گئے. مقابلہ یا آپ میں ہے یا آپ میں ہے. بس 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. 40 سیکنڈ اگلے آپ کے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شطرنج کس زبان کا لفظ ہے؟ فرانسیسی. غلط. فارسی. کرکٹ کے بے تاج بادشاہ ویسٹ انڈیز کا کس کھلاڑی کو کہا جاتا ہے؟ ویون رچرڈ. سر گیری سوبر. غلط. نبی اکرم نے کفار کو جب پہلی دعوت اسلام دی اس میں کتنے افراد آئے, 80 یا 40؟ 40. بالکل ٹھیک. کیپ ماؤنٹ ایک تفریحی مقام ہے, سندھ کے کس شہر میں ہے؟ کراچی. ٹھیک. آزاد کشمیر کے کس سابق صدر اور وزیر اعظم کا انتقال حال ہی میں ہوا, 2015 میں؟ پاس. سردار عبدالقیوم. جس عیسائی راہب نے رسول کی بچپن میں نبوت کی نشانیاں دیکھی تھی اس کا نام؟ پاس. بحیرہ. حضرت ختیجہ کے مشہور و معروف غلام کا نام؟ پاس. میسرہ. سیاچن گلیشیئر پاکستان کے کس پہاڑی سلسلے میں ہے؟ پاس. قراقرم. لاسٹ منٹ ہے, 40 سیکنڈ آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, مقابلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. آپ کے 40 سیکنڈ کا آغاز ہوتا ہے. کس معروف مصور کا اصل نام محمد اسماعیل ہے؟ پاس. گل جی. پہلے ٹیلی ویژن اسٹیشن کا قیام پاکستان کے کس شہر میں ہوا؟ کراچی. غلط. لاہور. دوسرے ٹیلی ویژن اسٹیشن کا قیام پاکستان کے کس شہر میں ہوا؟ کراچی. غلط. ڈھاکہ. پاکستان نے ون ڈے کا کم ترین سکور 43 رنز کس ملک کے خلاف بنایا تھا؟ انڈیا. غلط. ویسٹ انڈیز. پہلی ہجرت حبشہ میں کل کتنے افراد شامل تھے, 15 یا 25؟ 25. غلط. 15. خواتین کرکٹ کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کن 2 ممالک کے درمیان کھیلا گیا؟ پاس. انگلینڈ اور آسٹریلیا. ایشز کن 2 ممالک کے درمیان کھیلی جاتی ہے؟ پاس. انگلینڈ اور آسٹریلیا. 1994 میں فٹ بال کا عالمی کپ کا چیمپئن کون بنا, برازیل یا جرمنی؟ جرمنی. غلط. کمال کیا ویسے تم نے. جیتا ہوا مقابلہ ہار دیا. جیتا ہوا مقابلہ ہار گئی ہیں, اور یوں صرف ایک سوال کا جواب دیتی ہیں آپ تو مقابلہ برابر ہو جاتا. اور اس میں 5 سوالات ایسے جن میں آپشنز تھے. بہرحال ایک زبردست مقابلے کے بعد آج کی ہماری ٹیم بھی فاتح قرار پائی اور آپ نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد قصص الاسلام میں حاضر ہوں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ پھر رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. آج 15 رمضان المبارک کی بابرکت صبح وقوع پذیر ہوا چاہتی ہے.
آج کا دن منسوب ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے اور علی مرتضیٰ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر جناب امام حسن سے. آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری بوقت صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے. جنید بھائی، میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ قبلہ مجھے امام حسن کے فضائل بتائیے. کہنے لگے ویسے تو فضائل بہت ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن جو فضیلت زبان رسالت چوسنے کی ہے اس کا جواب نہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. بس وہ کہنے لگے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسن میں جو تقوی، جو زہد، جو شرافت، جو صداقت، جو شجاعت، جو فصاحت، جو امانت، جو دیانت، جو علم نظر آتا ہے، سب کا سب زمان مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ بچپن میں بھی ایسے مسائل علمیہ سے واقف تھے کہ جن کو سمجھنے میں لوگوں کی زندگیاں بیت جاتی ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ مجھے چند سوالات کے جوابات چاہیے. دونوں شہزادے حسنین شریفین زمین پر بیٹھے تھے. حضرت علی نے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں. وہ شخص حضرت حسن کی جانب متوجہ ہوا اور سوالات پوچھنا شروع کیا. پہلا سوال، یہ تو پہلا سوال بتا رہا ہوں، لیکن آخری سوال تو بہت زیادہ ہی سننے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کو لطف آئے گا، آخر تک ساتھ رہے گا ہمارے. پہلا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے چند انڈے بھون کر کھا لیے، تو اب بتائیے کہ اس پر کیا کفارہ واجب الادا ہوگا؟ شفیع صاحب، آپ نے جواب دیا کہ اس نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی ہی عمدہ اونٹنیاں لے اور جب ان سے بچے پیدا ہوں تو انہیں راہ خدا میں ہدیہ کر دے. اب حضرت علی بھی ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے ہنس کر فرمایا کہ جواب تو بالکل صحیح ہے بیٹا، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر جاتے ہیں؟ عرض کی بابا جان بالکل درست ہے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انڈے بھی خراب اور گندے نکل آتے ہیں. اگلا سوال، اس شخص نے پوچھا کہ بتائیے حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، حق میں اور باطل میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سن، حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگشت کا. اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے، جو کان سے سنا باطل ہے. 4 انگشت کا فاصلہ ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ، اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے، جو کان سے سنا باطل ہے. 4 انگشت کا فاصلہ ہے. آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی، کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق. اسی لیے ہم نے سنا ہے علماء سے یہ بھی کہ ایک جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کان سے سن لیا جائے اور بغیر تحقیق کے آگے کہہ دیا جائے، یہ بھی کافی ہے ایک جھوٹ کے لیے. اگلا سوال یہ پوچھا کہ بتائیے فرزند رسول، یہ زمین اور آسمان میں کتنی مسافت ہے، فاصلہ کتنا ہے زمین اور آسمان کے درمیان؟ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ آنکھ کی روشنی اور مظلوم کی آہ پہنچ جاتی. پوچھا یہ بتائیے کہ مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے، مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے؟ فرمایا مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جو سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنی ہی دوری. اب آپ اندازہ کیجئے کائنات کے اسرار و رموز پر اتنی ماہرانہ گفتگو ہو رہی ہے. کائنات کے اسرار و رموز پر عقل انگشت بدندہ ہو جاتی ہے، لیکن نواسا بھی تو ان کا ہے کہ جنہوں نے انگشت کے ایک اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے. سبحان اللہ. اشرفی صاحب آپ پڑھتے ہیں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا
جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، وہ سراپا نور اور یہ کھلونا نور تھا۔ اب اس شخص نے آخری سوال پوچھا اور نواسہ رسول نے جس فہم و فراست سے جواب دیا، کائنات اش اش کر اٹھی، اور مجھے یقین ہے آپ بھی جھومے بغیر نہیں رہ سکیں۔ اس شخص نے پوچھا، یہ بتائیے وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ 10 چیزیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسری سے سخت بنایا ہے؟ 10 چیزیں جن میں سے ہر ایک چیز دوسری سے سخت ہے۔ نواسہ رسول نے فرمایا، اے بندہ خدا سن، سب سے زیادہ سخت چیز ہے پتھر، لیکن پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ ٹھیک، بات آگے بڑھ رہی، لوہا، لیکن لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، پر آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، لیکن پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، بادل سے سخت ہے ہوا جو بادل کو بھی اڑا دیتی ہے، ہوا سے سخت ہے ملک فرشتہ جو ہوا کو اپنے ایک اشارے سے چلا لیتا ہے۔ آپ کو سوال یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ پھر بتا دیتا ہوں، سوال ہے 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسری سے سخت بنایا ہے؟ جواب فرما رہے ہیں نواسہ رسول، بتا رہے ہیں سب سے زیادہ سخت ہے پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو بھی کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، بادل سے سخت ہے ہوا جو بادل کو بھی اڑا دیتی ہے، ہوا سے سخت ہے ہوا کا ملک، ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو بھی چلا لیتا ہے، ہوا کے ملک سے زیادہ، ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت کا فرشتہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے دیتا ہے، جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے دے گا، اور موت کے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت جو ایک دن موت کے فرشتے کو بھی آ جانی ہے، موت کے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت جو ایک دن موت کے فرشتے کو بھی آ جانی ہے، اور موت سے سخت ہے، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، موت سے سخت ہے اللہ کا امر جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، یہ موت سے بھی سخت ہے۔ اب اشرفی صاحب یہاں پر قصہ تو ہو گیا تمام، یا میں یوں کہہ لوں کہ علم کی بات ختم ہو گئی، علم کی بات ختم، اب عشق کی بات شروع کر لیتے ہیں جاتے جاتے ہیں۔ علم کی بات یہاں ختم ہو گئی، اب عشق کی بات شروع کر لیتے ہیں۔ موت سے بھی سخت اللہ کا امر جو کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو میرا ایمان ہے، میرا عشق ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اگر رب العالمین چاہے تو رحمت للعالمین کے صدقے میں، اور چشم فلک نے یہ منظر کئی دفعہ دیکھے ہیں، اگر رب العالمین چاہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ موت سب سے زیادہ سخت، موت سے زیادہ سخت اللہ کا امر جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، اگر رب العالمین چاہے تو رحمت للعالمین کے صدقے میں اپنے امر کو بھی ٹال دیتا ہے۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد حاضر ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بہت اچھے شہر اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے معروف شاعر جناب افتخار عارف ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے عزم ملا گے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے عزم ملا ہے تو حاضری
اس کلام کا حاصل شعر، جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، سایہ نہ جائے گا، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، مجد کرتے دنیا میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، یقینی کی فضا دل کو ڈھارس کوئی دیتا ہے کہ ہم گئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے آقا نے بات گناہگار گزر جائے گا، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مجھے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے، وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی
غلامان شاہ پتہ میں شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے کیا سما باندھا ماشاء اللہ यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा